बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। शेर अफजल मरवत आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और उसके बाद यू टर्न ले लिया, उस इल्ज़ाम से मुकर गए। सरदार लतीफ़ खोसा, इस नाम से भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, और मौसूफ़ जो हैं वो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें उनके चेयरमैन यानी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना हो। ये क्या मामला है? मेरा ख़्याल है सरदार लतीफ़ खोसा से ही शुरू कर लेते हैं कि बारहा हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज हुकूमत की जानिब से इस बात का इरादा किया गया कि 9 मई का जो वाक़या है उसको हम न भूले हैं न भुलाएंगे, उसके ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे। और आम तवक्को ये की जा रही है कि इस साल 9 मई के साने की पहली बरसी के मौके पर या उससे पहले बहुत से लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, बहुत से लोगों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स हों चाहे वो सिविल कोर्ट्स हों। मिलिट्री कोर्ट्स का जहाँ तक मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है जिसके तहत ट्रायल की इजाज़त दी गई थी, लेकिन फ़ैसला सुनाने से मिलिट्री कोर्ट्स को या फ़ौज को मना किया गया है। अब पता नहीं इस केस का क्या होता है, लेकिन अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं का ये बयानिया या नैरेटिव है कि ये तमाम एक ड्रामा था जिसको फ़ौज ने ख़ुद रचाया, यानी ये एक साजिश थी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। गुज़श्ता रोज़ सैयद तलत हुसैन के प्रोग्राम में मैं देख रहा था लतीफ़ खोसा को। उन्होंने एक मरतबा नहीं बल्कि तलत हुसैन ने जब उनसे दोबारा पूछा, उन्होंने कहा कि जी ये ऑर्केस्ट्रेटेड यानी ये ड्रामा किया गया 9 मई का, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं थे। दूसरी जानब जब तलत हुसैन ने उनसे दोबारा पूछा कि आप वाकई, ये तो उससे भी आगे की बात है कि आप बजाय मजम्मत करने के आप इसको ड्रामा करार दे रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल ड्रामा था। फिर उन्होंने कहा कि जनाब आपके जो बानी चेयरमैन हैं वो तो कहते हैं जी इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जाए, और वो उन्होंने तो इसकी जुडिशल इंक्वायरी की जी जो लोग फुटेज में हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, सज़ा दी जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ लेकिन ये फ़ौज का ड्रामा था। अब अंदाज़ा कीजिए कि फिर तलत हुसैन ने पूछा कि जनाब क्या फ़ौज ने ख़ुद कोर कमांडर हाउस पर, जिसे अब जिना हाउस के नाम से भी हम जानते हैं, उस पर हमला किया था, GHQ पर, ISI के दफातर पर, दीगर जो मिलिट्री तनसीबात हैं, मियाँ वाली बेस पर, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ भी हमले हुए, तो क्या वो फ़ौज ने ख़ुद करवाए थे? तो उनका जवाब यही था कि जी ऑर्केस्ट्रेटेड ये सब कुछ था, यानी ये सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया और फ़ौज ने करवाया। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि PTI वालों का बयानिया क्या है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और वो अब किस हद तक आगे जाने को तैयार हैं। लतीफ़ खोसा ये जानते हैं कि एक वकील होने के नाते, सीनियर वकील होने के नाते, उनकी वकला बरादरी में उनका एक मकाम है, उनको शायद गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ़्तार किया जाएगा तो वकला बरादरी सड़कों पर आ जाएगी। हमारे यहाँ ये भी एक अलमिया है कि किसी जर्नलिस्ट या अपने आप को जो जर्नलिस्ट कहता है वो अगर कोई गलत बात भी कर दे, कोई इस तरह की बेसरोपा बात भी कर दे, या वो किसी कानून की किसी गिरफ्त में आ जाए, तो हमारी बरादरी जो है वो सड़कों पर आ जाती है। फिर कहते हैं कि जी इजहार राय पर पाबंदी है और ये इंसानी हुकूक फिर हमें याद आ जाते। खैर ये एक अलग बहस है। लेकिन अब जो असल जो मामला है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ,
وہ سر شام اور کچھ دن کے بعد کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں، کسی اور ترنگ میں ہوتے ہیں۔ ایک دو بڑے سینئر رہنما ہیں ان کے، وہ تو بلکہ جب ٹیلی ویژن بعض اوقات میڈیا ٹاک بھی کرتے ہیں تو ترنگ میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی ٹیلی ویژن کو ٹاک شو میں بیپر دیتے ہیں تو کسی اور موڈ یا ترنگ میں ہوتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح یہ مخصوص کیفیت میں ایک بیان دے دیتے ہیں، ایک ٹویٹ داغ دیتے ہیں، اور اگلے روز جب ان سے ثبوت کا پوچھا جائے تو پھر یہ آئیں بائیں شائیں والی بات ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں اسی ترنگ والی کیفیت کا، کہ کچھ ایک دوست کہہ لیں تو وہ بھی سر شام ترنگ میں ہوتے تھے، کسی مخصوص مشروب کے زیر اثر ہوتے تھے، تو اکثر وہ کہتے تھے کہ یار میں صبح جب اٹھتا ہوں تو میری بیگم مجھ سے پوچھتی ہے کہ اچھا بتائیں رات کو آپ نے کھانے میں کیا کھایا؟ گھر پہ ہی کھانا کھاتے تھے یا باہر کھا کے آتے ہوں؟ تو کبھی وہ کہتے تھے کہ یار میں کہتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے کھانا کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا، کھانا کھائے بغیر سو گیا ہوں۔ تو وہ بیگم کہتی کہ نہیں آپ نے کھانا کھایا ہے۔ تو پوچھتی کہ آپ بتائیں کہ رات کو کھانے میں کیا تھا؟ تو ان کو یاد نہیں رہتا تھا کہ رات کو انہوں نے کھانے میں کیا کھایا ہے۔ تو اسی طرح کی کیفیت ان پر بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک ٹویٹ ایک بیان داغ دیتے ہیں۔ اب جیسے کہ شیر افضل مروت، مجھے نہیں پتا وہ کسی ترنگ میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کسی مخصوص کیفیت میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ عام بات ہے کہ پی ٹی آئی نہیں اور بھی بہت سی سیاسی جماعتوں کے بہت سے رہنما ہم نے دیکھے ہیں کسی مخصوص کیفیت میں ہوتے ہیں یا کسی مخصوص دوائی کے زیر اثر ہوتے ہیں، مخصوص مشروب کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو اس وقت انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں۔ لکھی ہوئی چیز تو پھر ظاہر ہے ثبوت بن جاتی ہے۔ اب شیر افضل مروت نے یہ 9 مارچ کو ایکس جیسے ہم کہتے ہیں ٹویٹر، اس پر ایک ٹویٹ کیا، "It is imperative to publicly acknowledge that Maryam Nawaz Sharif poses a threat to my life as she has orchestrated an assassination attempt against me which can take place at any time." یہ بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ مریم نواز شریف میری زندگی کے لیے بہت بڑی تھریٹ ہیں، یعنی خطرہ ہیں، اور انہوں نے یعنی مریم نواز شریف نے مجھے قتل کروانے کے لیے ایک منصوبہ یا پلان بنایا ہے، اور وہ منصوبہ یا پلان کسی وقت یعنی مجھے کسی وقت بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہی نہیں، آگے کہتے ہیں "An amount of $100,000 has been allocated by Maryam Nawaz Sharif to these assassins for the execution of my murder." وہ کہتے ہیں کہ $1,00,000 ادا کیے گئے ہیں ان مبینہ یا ممکنہ قاتلوں کو جنہیں میری زندگی ختم کرنے یا مجھے قتل کرنے کا کہا گیا ہے یا ان کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ he made these claims while speaking to a group of journalists outside the Parliament House on March 9, saying that the Punjab CM has hired contract killer، یعنی انہوں نے کرائے کے قاتل انہیں مریم نواز شریف نے قتل کروانے کے لیے کرائے کے قاتلوں کی خدمات حاصل کر لی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ he also claimed that the alleged contract to kill him was not just a verbal threat but involved tangible financial transaction، یعنی یہ صرف زبانی جمع خرچ کی بات نہیں ہے بلکہ یہ باقاعدہ رقم جو ہے وہ کسی چینل کے ذریعے ان کو مبینہ ممکنہ قاتلوں کو دی گئی ہو۔ پھر آگے بھی یہ بھی کہتے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جناب the PTI leader said that PMLN would be responsible if anything bad happened to him۔ مسلم لیگ نون ذمہ دار ہوگی اگر کچھ انہیں کچھ ہو جاتا ہے، اور
یہ بھی کہا کہ میں اس طرح کی دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. مروت further claimed that a man who has fled to Dubai from Pakistan 15 years ago was contacted by some people in India when Punjab CM asked them to do so to plan my murder. یعنی وہ 15 سال پہلے کوئی شخص یہاں سے چلا گیا تھا اور کہا کہ میرے پاس اس کے آڈیو میسیجز بھی ہیں. اب یو ٹرن کیا لیا گیا ہے؟ ان کے خلاف مریم نواز شریف اور نون لیگ نے درخواست دے دی کہ جناب ان سے پوچھا جائے ان کے پاس کون سے ثبوت ہیں سامنے لائیں. تو ایف آئی اے نے جب ان کو طلب کیا، اچھا شندانہ گلزار کو بھی طلب کیا، لیکن وہ پشاور ہائی کورٹ چلی گئیں کہ جناب ان کو طلب نہ کیا جائے، گرفتار نہ کیا جائے، اور پشاور ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو ان کی گرفتاری یا طلبی سے 28 مارچ تک روک دیا ہے. لیکن شیر افضل مروت پیش ضرور ہوئے. اب وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی نسیم نامی، پتہ نہیں یہ نسیم کوئی ایم این اے ہے. اچھا مروت نے یعنی شیر افضل مروت نے یہ کہا کہ میں نے تو مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا. ایف آئی اے کو بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی میں نے تو مریم نواز کا نام ہی نہیں لیا، میں نے تو یہ کہا ہے کہ جی ایک میرا قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے. اور ایم این اے نسیم علی جن کے پاس پورا اس کا ثبوت ہے، تو وہ ایم این اے نسیم علی نے مجھے بتایا ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہے، تو آپ ان یعنی نسیم علی جو خاتون ہے یا مرد ہے جو بھی ہے، تو ان کو بلایا جائے اور ان سے وہ ثبوت لیا جائے. اب اندازہ کیجئے کہ یہ وہی بات ہے کہ کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ کتا آپ کا کان کاٹ کے لے گیا ہے اور آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں اور یہ نہ دیکھیں کہ کان میرے ساتھ موجود ہے یا واقعی کتا لے گیا ہے. یہ پرانی ایک بات ہے، کہاوت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نسیم علی نے کہا تھا، ایم این اے ہیں، ان کے پاس اس کا ثبوت ہے، خود ثبوت نہیں دیکھا، ان کے پاس اس کی آڈیو ہے، اس کے پاس بینکنگ ٹرانزیکشن کی رسیٹس. اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اچھا اس میں یہ بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھارتی شہری کو، جندال نامی کسی شہری کو یہ پیسے دیے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا اگر خدا نخواستہ کوئی بھی شخص کسی کے قتل کا منصوبہ بنائے گا تو وہ دبئی جیسے ملک میں بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے پیسے بھیجے گا اس کو $1,00,000، اور وہ بھی ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ، ایک پارٹی کی سینئر نائب صدر، چیف آرگنائزر، ایک وزیر اعظم کی بھتیجی، سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون قائد کی صاحبزادی بیٹی، وہ ایسا کرے گی؟ چلے اگر انہوں نے بھی کسی کو ہائر کیا تو وہ رسید دے گا بینک کے ذریعے کہ ہاں جی $1,00,000 انڈین کو دے دو، اور شیر افضل مروت. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو کوئی کیوں مروائے گا؟ وہ تو اس وقت وہ کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں شاید نہ کر سکیں. وہ تو پی ٹی آئی کے اندر رہ کے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں. آئے روز کوئی نہ کوئی متنازع بیان دے دیتے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے خلاف، اگلے روز معافی مانگ لیتے ہیں. یہی سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کے حوالے سے انہوں نے جو بیانات دیے، اگلے روز کور کمیٹی میں معافی مانگ لی، گزشتہ روز پھر کور کمیٹی کے اجلاس میں اپنے بیانات پر معافی مانگ لی. آج دن تک کسی پارٹی کے یعنی تحریک انصاف کے کسی رہنما نے یہ نہیں کہا کہ جناب سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دوسرے دور میں ہوئی خیبر پختونخوا میں. محمود خان دن کے 25 لاکھ روپے ایک مائننگ سے اس سے لے رہا تھا، ایک مائن سے کما رہا تھا. اب پھر یہی نہیں، یہ بھی کہا کہ جناب اربوں نہیں کھربوں پتی لوگ بنے ہیں. یعنی دوسرے وہ دور حکومت کس کا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف کا. تو یہ تو جو کام یہ خود پی ٹی آئی کے اندر رہ کے جتنا نقصان شیر افضل مروت پہنچا رہے ہیں، یہ تو نون لیگ سوچ بھی نہیں سکتی. تو نون لیگ شیر افضل مروت کو کیوں مروائے گی؟ وہ تو ان کا کام کر رہے ہیں جو شاید وہ خود نہیں کر سکتے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کسی پر الزام لگانا سب سے آسان، ویسے بھی الزام لگانا سب سے آسان کام ہے، لیکن یہ ان کی گھٹی میں یہ چیز شامل ہے. ان کے بانی کو دیکھ لیں. آپ کو یاد ہے کہ مجھے شہباز شریف نے کہا تھا کہ جی 12 ارب روپیہ لے لو اور یہ دھرنا ختم کر دو. وہ کیس آج دن تک چل رہا ہے. 35 پنکچر والا کیس آپ کو پتہ ہے. وہ
اس کو خواجہ آصف کے حوالے سے وہ کیس آج دن تک وہ پینڈنگ ہے. بے شمار ایسے الزامات، کوئی کان میں کوئی بات کرتا ہے وہ آگے پھیلا دیتے ہیں کہ جی ہاں ایسے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے سیاسی کرداروں سے سیاسی جماعتوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے. پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں، اچانک بڑے بڑے عہدوں پر آ جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ 2018 کے الیکشنز میں لکی مروت سے صوبائی اسمبلی کے اپنا 33 ووٹ لیے تھے اور قومی اسمبلی کے الیکشنز میں 71 ووٹ لیے تھے. تو یہ اچانک یہ جو لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کے کچھ اپنے گولز ہوتے ہیں، کچھ اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور آپ یقین کیجئے یہ بہت سے لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں ایسے ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان دیر تک جیل میں رہیں تاکہ ان کی سیاست چمکتی رہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ عمران خان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.